अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम नावल पत्थरों की पलकों पर का पार्ट नंबर 26 लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि तहरीर किया है नाज़िया कंवल नाज़ी ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन वह शाम जैसे सिसक रही थी कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अजीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुनकर तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बिलक रहे थे। जाने किस सहानिये के गम में शजर जड़ों से उखड़ चुके थे। बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक रास्ता, हर एक घाटी, हर एक पर्वत, हर एक वादी। कहीं से तेरी खबर ना आई तो ये कि हमने दिल को टाला। हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम इसके रास्तों को ढूंढ लेंगे, मगर हमारी ये खुश ख्याली जो हमको बर्बाद कर गई। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। हमारे बालों के जुगनुओं में सफ़ेद चांदी उतर चुकी थी। फलक पर तारे नहीं रहे थे, गुलाब प्यारे नहीं रहे थे। वो जिनके दिल दम से थी दिल की बस्ती, वो लोग हमारे नहीं रहे थे। यह लम्हा सबसे बालातर था कि हम तुम्हारे नहीं रहे थे, कि वो तुम हमारे नहीं रहे थे। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। साकित निगाहों से अलीज़ा को देखता वो जैसे खुद को पत्थर हो रहा था। अलीज़ा इसकी निगाहों से घबरा कर फ़ौरन रुख फेर गई थी। वो धीरे से ठहरे हुए लहजे में बोला, बस यही असलियत थी तुम्हारी? मैं समझा था तुम दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ हो। तुमने औरत की बेहयाई और पाकीज़गी पर जो कहा था, मुझे इसने मुतासिर किया था, मगर तुमने भी मेरा एतबार तोड़ा। मेरी शराफत, मेरी सादगी का कितना गलत फ़ायदा उठाया तुमने। मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारा बाप और भाई यहाँ पहुँचेंगे, मैं तुम्हारे वजूद को टुकड़े टुकड़े करके यहाँ जहाँ चाहूँ फेंक सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये इंसानियत नहीं हैवानियत है। महज ताकत के बलबूते पर अपने से कमज़ोर को मिटा देना कितना कबीरा गुनाह और बर्बादी है। काश मैं तुम्हें बता सकता। तुमने पीठ से वार किया है अलीज़ा मलिक। मेरे मजबूत किरदार की धज्जियाँ बिखेरी हैं तुमने, लिहाजा तुम्हारा कसूर मैं माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने फ़रेब और घटिया शैतानी मंसूबे की सज़ा भुगतना पड़ेगी। शायद शदीद ज़ब्त और गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अलीज़ा ने चेहरे पर नागवारी के साथ इसे देखा। तुम मेरे बाप और भाइयों की ताकत से वाकिफ़ नहीं हो अयान अहमद। ज़मीन के साथ तहों में चले जाओ तो ये लोग तुम्हें ढूंढ कर कुत्ते की मौत मार डालेंगे। इनसे बच भी गए तो मेरा मंगेतर सामल शाह नहीं छोड़ेगा तुम्हें। कहाँ जाओगे भाग कर, और क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ? बेवकूफ़, ना अकबत अंदेश मर्द। अलीज़ा मलिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम, क्योंकि मैं औरत का वो रूप हूँ जो ज़ख्मी होने के बाद नागिन से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तुम मेरा असल जान गए थे, लिहाजा तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब खेल ज़रूरी था। कहो कैसी रही वो लड़की? थी कमज़ोर सिन्फ थी, मगर इस वक्त इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। यूँ लगता था जैसे वो ज़िंदगी के हर भयानक तूफ़ान से लड़ चुकी थी, और अब इसे किसी पत्थर के संग बारी से कोई खौफ महसूस ना होता था। अयान ने बेहद दुख से इसकी तरफ देखा। औरत हया और ईमान का दूसरा नाम है, मगर तुम में ना हया रही है और ना ईमान। तुम अब किसी की मंजिल का ख्वाब नहीं रही हो अलीज़ा मलिक, गुज़र का बन चुकी हो। ऐसी राह जिस पर कोई भी आए और रौंद कर चला जाए, ये खुदा की तरफ से सज़ा है तुम्हारे लिए। मगर याद रखना, मेरा कर्ज़ तुम पर वाजिब रहेगा। जब भी हालात और तकदीर ने साथ दिया, मैं तुम्हें तुम्हारी इस शरारत पर सबक सिखाने ज़रूर आऊँगा। खूबसूरत आंखों में अजीब सी जिद लिए वो उल्टे कदमों वापस पलटा और फिर बगैर किसी रुकावट के लॉक्ड बैरूनी गेट को महारत से फैलांगता इसकी नज़रों से ओझल हो गया। अलीज़ा अपने मंसूबे की इतनी बड़ी नाकामी पर खून के घूंट पी कर रह गई। वो पहला मर्द था जो इसके वार से बच निकला था। इधर गांव सैयद वाला में गोया एक पुंजाल आ गया था। मलकों की इज़्ज़त पर हवेली के एक मामूली कमीन का हाथ डालना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे में बी अम्मा का घर भी जैसे आग की लपेट में आ गया था। बी अम्मा की हिटलर बहू, जो जाने इनका वजूद कैसे बर्दाश्त किए हुए थी। गोरी और अयान की अपने घर आमदोरफ्त पर शदीद नुक्ता चीन बी अम्मा पर उलट पड़ी। वो बी अम्मा की किसी नेकी के लिए अपने घर और बच्चों को किसी भी मुश्किल का शिकार होता नहीं देख सकती। यही वजह थी कि गोरी के लिए वो ठिकाना भी छिन गया। बरसती आंखों से बी अम्मा को मिलकर घर से निकलते हुए वो खुद भी ये बात जानती थी कि अगर मलकों को ज़रा सी भी इस बात की भनक पड़ गई कि अयान का इनके घर आना जाना है, तो इस घर को आग लगवा देंगे। गोरी को चूँकि अयान ही लाया था, लिहाजा इससे पहले कि वो भी ऐसा कोई कदम उठाती, इससे निजात हासिल कर लेना ही बहू बेगम को अपनी आफियत लग रहा था। हवा साकिन थी और गरूब होते सूरज की नारंगी किरणों ने पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों में अजीब सी हलचल मचा दी थी। गांव से शहर जाने वाले कच्चे रास्ते की पगडंडी पर बैठी वो अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। कैसा नसीब पाया था इसने
کوئی ٹھکانہ راس نہ آ رہا تھا، نہ رشتہ، دربدری ہی دربدری جسے اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سورج مکمل غروب ہو جاتا اس نے کب سے پلو میں بندھا ایک مڑا توڑا سا کارڈ نکالا اور اس پر ایک تھکی تھکی سی نگاہ ڈالتی دوبارہ اسی راستے پر گامزن ہو گئی جہاں سے کچھ عرصہ پہلے ایان ملک اسے بھی اماں کے گھر لایا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی گوری۔ نام تو بہت خوبصورت ہے۔ خیر کہاں سے آئی ہو؟ جی گاؤں سید والا سے۔ پیدل آئی ہو؟ نہیں جی، 2 بسیں بدل کر آئی ہوں۔ زاور حسین کو کیسے جانتی ہو؟ وہ جی وہ دوست تھے میرے بھائی کے، کچھ روز ہمارے گھر رہے تھے۔ انہوں نے ہی بھائی کو اپنا پتہ دے کر کہا تھا کہ کسی مدد کی ضرورت پڑے تو۔ ایک دم اس کا لہجہ بھاری تھا۔ بریرہ نے اس کی سادہ سی خوبصورت سراپا سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ گوری کو لگا بریرہ کے اس ایک مختصر سے جملے نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کیا؟ وہ تو اچھے بھلے تھے، جوان تھے۔ پھر موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی لقمۂ اجل بن جاتے ہیں جن کی ابھی زندگی کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ مگر میں تو بڑی آس و امید کے ساتھ آئی تھی۔ چٹانوں سے مضبوط اس لڑکی کو حالات نے کتنا کمزور کر ڈالا تھا۔ بریرہ نے ایک تھکی تھکی سی نظر اس پر ڈالی، پھر رخ پھیر لیا۔ اگر تم پناہ کی تلاش میں ہو تو یہاں اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں یہاں کبھی کبھار ہی آتی ہوں۔ میری ماما اور باقی فیملی یہاں سے باہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ تم اس گھر کی دیکھ بھال کر سکتی ہو، ملازمین پر نظر رکھ سکتی ہو۔ بہرحال جس شخص کا حوالہ لے کر تم یہاں آئی ہو وہ میرا بھی بھائی تھا۔ کچھ نہ کچھ تعلق تو دل کا تھا اس سے۔ اس بار گوری کو لگا جیسے زندگی کی نوعیت سنا دی گئی ہو۔ اس کا سر اپنے مالک کے حضور شکرانے کے لیے جھک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں، اس کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس کے لیے پھر اپنی دنیا میں ٹھکانے کا بندوبست کر دیا تھا، لہٰذا وہ اس کے کرم کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مجھے شجاع حسن کہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے مصافحہ کیا۔ عباد اس سے ہاتھ ملاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میں عباد ہوں، عباد انڈسٹری کا سپروائزر۔ یہ شاذر ہے میرا دوست، اسی کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی ہم نے، مگر 3 دن گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی، اسی لیے آپ کو زحمت دینی پڑی۔ مجھے افسوس ہے۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ میں خود اپنی نگرانی میں یہ کیس کسی ذمہ دار افسر کے سپرد کرتا ہوں۔ امید ہے بہت جلد آپ کے بیٹے کا سراغ مل جائے گا۔ مکمل یونیفارم میں تیار وہ بے حد شاندار دکھائی دے رہا تھا۔ عباد ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ شجاع حسن۔ شجاع صاحب، اگر میرا بیٹا مجھے مل گیا تو میں آپ کا بے حد ممنون رہوں گا۔ شاذر نے اس بار ممنونیت سے کہا۔ شجاع بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ وہ گھر ہی تھا۔ عباد شاذر کے ساتھ مزید وقت ضائع کیے بغیر شجاع کے آفر سے معذرت کرتا اس کے گھر سے شجاع کی چائے کی آفر سے معذرت کرتا اس کے گھر سے نکل آیا۔ اب گھر چلو گے یا ہسپتال؟ ہسپتال لے چلو، مجھے انوشا کو گھر لانا ہے۔ وہ وہاں آرام محسوس نہیں کر رہی، مگر ابھی اس حالت میں معلوم ہے مجھے اس کی حالت اچھی نہیں، مگر میرے لیے اب اس کی کسی بھی خواہش کو رد کرنا ممکن نہیں۔ شاذر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ عباد لب بھینچتا گاڑی اسپتال کی طرف جاتے راستے کی طرف موڑ گیا۔ بریرہ بھابھی کو انوشا کی آمد اچھی نہیں لگے گی شاہ، تم اپنے گناہ ثواب کے چکر میں اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو۔ معلوم ہے مجھے۔ انوشا بریرہ کے ساتھ نہیں رہے گی تو پھر میں کیا؟ نصرت آنٹی اور جمال انکل اب یہیں رہیں گے اس کے ساتھ۔ گھر میں نے دیکھ لیا ہے۔ نصرت آنٹی کا جو گھر تھا کیا وہ انہوں نے فروخت کر دیا؟ ہاں، وہ سمجھتی تھی شاید وہ اب کبھی پاکستان میں نہیں رہیں گی، اور انوشا نے گھر آنے کے بعد بھی اپنے بچے کا تقاضا کیا تو وہ اب کوئی بھی تقاضا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ عباد، نصرت آنٹی کے آنسوؤں نے سارے بید کھول دیے ہیں اس پر۔ اب اسے دیکھو گے تو کسی ساکن جھیل کا گمان ہوگا۔ شاذر کے لہجے میں ٹھہراؤ جبکہ آنکھوں میں اضطراب تھا۔ عباد نے پھر اس کے بعد کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ جس وقت وہ دونوں انوشا کے کمرے میں داخل ہوئے وہ اپنے زخموں سے بے نیاز بیڈ پر بیٹھی عجیب سرد نگاہوں سے اپنی ہتھیلیوں کو گور رہی تھی۔ انوشا! شاذر کی پکار پر اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ گھر چلیں؟ وہ آگے بڑھا تھا۔ نصرت بیگم جو انوشا کے قریب بیٹھی تھی رو پڑی۔ انوشا نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ شاذر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ لڑکی جو نفرتوں سے گندی تھی اس وقت کسی پتھر کے مجسمے سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عباد نے پہلی بار انوشا رحمان کے لیے اپنے دل میں کوئی ہمدردی محسوس کی تھی۔ زمینوں پر کام ہو رہا تھا اور وہ ملازمین کی نگرانی کر رہا تھا جب اسے انزلہ شاہ کا پیغام ملا، اور وہ جیسے حیران رہ گیا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ انزلہ شاہ اسے خود ملنے کے لیے بلاتی؟ وہ خوش ہوا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ جا کر کہہ دو اسے میں فارغ نہیں ہوں۔ پیغامبر اس کا جواب لے کر پلٹ گیا تھا، مگر اگلے 30 منٹ میں وہ خود اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر جہاں حیران تھا وہیں اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ قطعی گمان نہیں تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے یوں وہاں کہتوں میں بھی آ سکتی ہے، تاہم انزلہ اس کی خفگی پر مسکرائی تھی۔ مجھے تم سے ملنا تھا شامل شاہ، کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ ایسی کیا آفدات آن پڑی؟
جو یہاں چلی آئی۔ اس سے غصہ ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ انزلہ نے لب سمیٹ لیے۔ آفتاب کا ذکر ہی کرنے آئی ہوں، آپ فارغ ہوں گے تو ہی سنا سکوں گی نا۔ آج اس کا انداز جدا تھا، مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا ڈیرے کی طرف چلا آیا۔ انزلہ نے بھی اس کی پیش قدمی کی۔ کہو کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے مسائل ہیں، اور بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ سامل چاہے میں کچھ بھی کر لوں مگر یہاں اس گاؤں میں تم سے جیت نہیں سکتی، اسی لیے میں ہر اس بات کی معافی مانگنے آئی ہوں تم سے جس نے تمہیں مشتعل کیا۔ تب مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تمہاری طاقت اور اختیار مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اس سارے ڈرامے کا مقصد وہ ہوشیار تھا۔ انزلہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اسے بات پوری کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں کوئی ڈرامہ کر رہی ہوں؟ تم کر سکتی ہو کیونکہ تمہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اسے ٹریپ کرنے کی آخری کوشش کے طور پر وہ کھڑی ہو گئی۔ سامل خاموشی سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، دونوں بازو سینے پر باندھے اسے دیکھتا رہ گیا۔ رختے جان درخت جاں پر عذاب رت تھی، نہ برگ جاگے نہ پھول آئے، بہار وادی سے جتنے پنچھی ادھر کو آئے ملول آئے۔ وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنی رکھ لیں۔ ہمارے حصے میں عذر آئے، اصول آئے۔ دن خاصا ڈھل چکا تھا، اوپر نیلے آسمان پر اڑتے پرندے اب جیسے تھک ہار کر اپنے ٹھکانوں کو واپس پلٹ آئے تھے۔ فضا میں حبس بڑھ رہا تھا، اونچے درختوں کے سرسبز پتوں نے حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ دور افق کے اس پار غروب ہوتا سورج اب اپنی نارنجی کرنیں خاصی تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا تھا۔ قریب ہی کچے گھروں کے باہر موجود کچھ دیہاتی عورتیں دیواروں پر اپلے لگا رہی تھیں۔ انزلہ شاہ نے تھکی سے نظر اٹھا کر دیکھا، وہاں سامنے شہر کو جاتے کچے راستے پر اب دور دور تک کسی سامل شاہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، یک لخت ہی اس کے اندر جیسے تھکن اتر آئی تھی، جانے یوں اس وقت اسے بے ساختہ یونیورسٹی کے وہ دن یاد آئے تھے جب سامل شاہ خواب بن کر اس کی آنکھوں میں اترا تھا۔ عورت خواہ کتنی ہی سمجھدار، سوشل، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے، محبت کے وار سے نہیں بچ سکتی۔ وہ بھی نہیں بچ سکی تھی۔ وہ اوائل سردیوں کے دن تھے۔ انزلہ اپنی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی لان کے ایک گوشے میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب سامل شاہ اور اس کے شرارتی دوستوں کا ٹولہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ او واہ انزلہ، دیکھ بلیک سوٹ میں کتنا شاندار لگ رہا ہے تیرا شہزادہ۔ ہائے کتنی خوش نصیب ہے تو کہ سامل جیسا شاندار بندہ تجھ پر مرتا ہے۔ کاش مجھ پر مر جاتا، کمبخت، تو میں جان وار دیتی اس پر۔ اس کے عزیز دوست نے ہنس کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی جب وہ غصہ ہوتے ہوئے بولی، شرم و حیا کر لو کچھ، وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے، تمہارا کچھ لگتا تو میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں نا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اور سامل شاہ کے تجھ پر مر مٹنے کا راز تو ساری یونیورسٹی جانتی ہے۔ اب ایویں تو میران سے جھگڑا نہیں کیا تھا اس نے، دیکھ کتنے مزے سے مسکرا رہا ہے۔ تم نہیں سدھرنے والی کبھی بھی، چلو اٹھو یہاں سے، نکمی نہ ہو تو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ادھر سامل کی آنکھوں میں جیسے بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہائے صدقے جاؤں، یہاں لیلا پروں پر پانی پڑنے نہیں دیتی اور وہاں کیس کو دیکھو، آنکھیں ہی سیراب نہیں ہو رہی ہے جناب کی۔ اس کی دوست زوبی ہنسی اور وہ اس لمحے اسے محض گھور کر رہ گئی تھی، جانے اسے اس شخص سے چڑ کیوں تھی۔ ادھر وہ سامنے سے آتا دکھائی دیتا اور ادھر وہ فوراً راستہ بدل لیتی۔ اس روز وہ لائبریری میں اس سے ٹکرا گیا تھا۔ راستہ چھوڑے میرا۔ انزلہ جو لائبریری سے نکل رہی تھی اسے دہلیز پر براجمان پا کر خفا ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جواب میں وہ آسانی سے اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ لڑکیوں کو اتنا غصہ زیب نہیں دیتا انزلہ شاہ، محبت کی مٹی سے گندا ہوتا ہے عورت کا وجود، سراپا محبت ہی ہونا چاہیے اسے۔ ایسی فضول نصیحتوں کے مجھے ضرورت نہیں، تلخی سے بولی تو سامل مسکرا دیا۔ آج نہ صحیح مگر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ نصیحت بہت کام آئے گی آپ کو۔ خیر ایک گزارش کرنی تھی آپ سے۔ وہ اب واپس پلٹ کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ فرمائیے۔ انزلہ کا لہجہ نہ چاہنے کے باوجود ناخوشگوار ہو گیا تھا۔ فرمانا کیا ہے جی؟ بس گزارش کرنی ہے، خود کو اس مہران شاہ سے ذرا دور رکھا کریں، مجھے آپ کا اس سے بے تکلف ہونا پسند نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ بچپن اور جوانی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب بچی نہیں ہیں آپ کہ آپ لڑکوں کے ساتھ کھیلیں۔ آپ مجھ پر منسٹر نہیں لگے کہ میں وہی کروں جو آپ کہیں۔ یہ خالص میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، میری اور اس کی زندگی میں اگر کچھ غلط ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ ایک بار پھر وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ انزلہ الجھ کر رہ گئی۔ چند ہی روز کے بعد وہ واقعہ پیش آ گیا جب اس کے دل میں سامل شاہ کے لیے موجود کدورت ختم ہو گئی تھی۔
کہا جاتا ہے کہ کسی کے مر جانے سے کوئی ان کے پیچھے مر نہیں جاتا، کائنات کا نظام رک نہیں جاتا، مگر کہنے والوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کچھ پیارے رشتوں سے دائمی جدائی کے بعد زندگی اپنا مفہوم یکسر بدل دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی سانس مٹی کے وجود میں جاری ضرور رہتی ہے، مگر پھر زندگی جی نہیں جاتی، محض گزاری جاتی ہے۔ اپنا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر چلتی پھرتی زندہ لاشیں اپنا قبرستان ویران اور اجاڑ آنکھوں میں ساتھ لیے پھرتی ہے۔ خاک اوڑھ کر سونا آسان ہے، مگر اذیت ساتھ لے کر چلنا بہت جان کسل ہوتا ہے۔ انوشا رحمان کے لیے بھی حالات ایسے ہی ہو گئے تھے۔ اپنی 24 سالہ زندگی میں اس نے کبھی کوئی ایک لمحہ بھی ہنس کر نہیں گزارا تھا۔ بچپن میں ہی والدین کی علیحدگی کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کی تقسیم بھی ہو گئی تھی۔ زاور بڑی خالہ کے پاس تو وہ چھوٹی خالہ کے پاس ٹھہرا دی گئی تھی۔ کیسے کیسے دن نہیں دیکھے تھے اس نے وہاں۔ سمندر پار گھر بسا کر بیٹھی ماں سے تو اس کی خالہ اکثر فون پر بھی اس کی بات نہیں کرواتی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھی اسے خالہ کے ساتھ ساتھ خالو سے بھی خوف آنے لگا، جو اچانک اس پر خاص توجہ دینے لگے تھے۔ ایسے میں اس کے لیے اپنا آپ بچا کر اس پنجرے میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا تھا جس میں اس کی ماں اسے ڈال کر بے فکر ہو گئی تھی۔ اسکول سے کالج اور وہاں سے یونیورسٹی تک جن مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرتی وہ پہنچی تھی، یہ بھی محض اس کے دل ہی جانتا تھا، وگرنہ کتنی خواہش تھی اس کی کہ اس کا بھی اپنا گھر ہو جس میں وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ بے فکری کی زندگی بسر کرے۔ دوسری تمام لڑکیوں کی طرح وہ بھی خوبصورت خواب دیکھے، نت نئے فرمائشیں کرے، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ان سے اپنی دوستوں اور یونیورسٹی کی ڈھیروں باتیں کرے، اپنے باپ کے کندھے سے سر ٹکا کر ان سے جائز و ناجائز ضدیں پوری کروائے۔ مگر ہر خواب کی قسمت میں تعبیر نہیں ہوتی، ہر خواب کے حصے میں تکمیل نہیں ہوتی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں جا پڑے گی۔ یونیورسٹی میں شاذر کا بیر اور حسد اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ ہر ممکن طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ ان دنوں وہ یہی سوچتی تھی کہ وہ سرزمان کی زندگی کا حصہ بن کر ہر دکھ ہر مشکل سے نجات پا لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ سرزمان کی زندگی کا حصہ بننے کے بجائے وہ اپنی سوتیلی ماں کے بھانجے کی بھینٹ چڑھ کر ہر رشتے سے محروم ہوتی چلی گئی تھی۔ نہ عزت رہی تھی، نہ خودداری، عاجزی سہارا ثابت ہونے والے لوگ بھی نہ رہے تھے۔ چن چن کر حالات نے اس کے سارے رشتوں کو نگل لیا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اسپتال میں بستر پر چٹ پڑے رہ کر بار بار اسے صرف ایک ہی رشتے کا خیال آتا، وہ رشتہ اس بچے کا تھا جس نے قدرت کے جائز طریقے سے اس کے بطن سے جنم لیا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بچے کی نصیب میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہی کر رہی تھی جو اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کردار پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے نوک ہوا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو شاذر افندی تھکا تھکا سا اندر چلا آیا تھا۔ انوشا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے انوشا؟ وہ شاید ان نگاہوں کا مفہوم جان گیا تھا، تبھی نرمی سے پوچھا تو انوشا نے سر جھکا لیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں تو زندگی کے سب سے بھیانک باپ کی ہیروئن شاذر افندی، اور تم نے پڑھا ہوگا کسی بھی کردار میں ہیروئن کبھی نہیں مرتی، چاہے اس کا ریپ ہو جائے، چاہے اس کی شادی ایک نفسیاتی مریض شخص کے ساتھ ہو جائے، چاہے وہ صبح شام اس شخص کے ہاتھوں ادھیڑتی رہے، چاہے وہ شخص بھی مر جائے، چاہے ایک ایک کر کے اس کے سارے رشتے مر جائیں، چاہے دنیا پر اس پر اور اس کے کردار پر تھو تھو کرے، وہ کبھی نہیں مرتی۔ اپنا قبرستان اپنے ساتھ لیے ٹھیٹ بنی زندہ لاش کی مانند جیتی ہی چلی جاتی ہے۔ زندگی، تقدیر اور موت، کوئی بھی رحم نہیں کھاتا اس پر۔ کتنا درد تھا اس کے لہجے میں، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ تم نے صرف ایک غلط فہمی کی آگ میں، صرف ایک رشتے کے لیے میرے سارے رشتے مجھ سے چھین کر بلا دیے، کنگلا کر ڈالا تم نے مجھے۔ کیا رہنے دیا تم نے میرے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ دل میں شگاف ڈال رہی تھی۔ شاذر کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں جل رہی تھی۔ میرے پاس بھی تو کچھ نہیں رہا انوشا، میں نے بھی تو اپنا سب کچھ گنوا دیا ہے۔ سب کچھ کس کے لیے؟ کیا میرے لیے؟ اچانک وہ جذباتی ہوئی۔ میرے لیے کیا کیا تم نے؟ بہت بلند و بالا دعوے کرتے ہو نا محبت کے، ہمدردی کے، مگر کچھ نہیں کر سکتے تم۔ دنیا میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے حادثات ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ، کوئی حادثہ کیوں نہیں ہوتا؟ تم کیوں نہیں مر جاتے کسی کی جگہ؟ تم سے تو عداوت نہیں ہے موت کو، پھر تمہیں موت کیوں نہیں آتی؟ خدا کا واسطہ ہے شاذر افندی، مر جاؤ، جیسے بھی ممکن ہو مر جاؤ، خدا را۔ کتنی جذباتی ہو گئی تھی وہ۔ شاذر کو لگا وہ جیسے سانس بھی نہیں لے سکے گا، اور کچھ نہیں۔ تم تو زندگی کے بھیانک باپ کے ہیرو نہیں ہو، تم تو مر سکتے ہو، جب چاہو گلے لگا سکتے ہو موت کو۔ وہ اب رو رہی تھی۔ شاذر سکتے کی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جو مطالبہ وہ اس سے کر رہی تھی کیا وہ اس کے اختیار میں تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید جذباتی ہو کر اسے کمرے سے باہر دھکیل دیتی، وہ اسی حال میں پلٹ گیا۔
مگر یہ کیا؟ وہاں انوشا رحمان کے کمرے کی دہلیز پر اس وقت بریرہ کھڑی تھی، لب بھینچے، بالکل خاموش، منہ آنسو چھپاتا جانے کسی تذلیل کے ذریعے اثر فوراً اس کی دوسری طرف سے نکل گیا، جبکہ وہ اعتماد سے چلتی عین انوشا رحمان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ بس نکل گیا دل کا غبار، یا ابھی اور بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ انوشا ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو انوشا رحمان؟ یہ کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم لڑکی ہو؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ، یہاں اس ملک میں کتنی لڑکیاں انتقام کی بھینٹ نہیں چڑھتی؟ بنا کسی معمولی سے قصور کے کیا کیا نہیں ہوتا ان کے ساتھ، ایک پل، ایک لمحے میں موت کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے انہیں، اور وہ آہ تک نہیں کر پاتی۔ مگر تم کس ستم کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہو؟ وہ اشتعال کا شکار تھی۔ انوشا دم بخود سی اسے دیکھتی رہی۔ ایک ریپ ہوا تمہارا، اور تم نے سارا آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہاں ہزاروں لڑکیوں کے روز جسم بھی بکتے ہیں اور وہ ماری بھی جاتی ہیں، مگر کسی کو ذرا سا احساس نہیں ہوتا ان کا، نہ کوئی توجہ دیتا ہے ان پر۔ پھر تم یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا اس نے کچھ نہیں کھویا؟ کیا اس نے اذیت نہیں سمیٹی؟ کیا اس نے وہ جہاز گرایا جس میں تمہاری ماں اور بھائی مرا؟ قدرت کا فیصلہ تھا نہ یہ؟ پھر اسے سولی پر کیوں لٹکا رکھا ہے تم نے؟ کب تک زندگی کو یوں ہی گھسیٹتی رہو گی تم؟ اسے مرنے کا مشورہ دیتی ہو، خود کہیں دفان کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیوں میری زندگی اور خوشیوں پر اپنی نحوست بکھیر رہی ہو تم؟ کیوں سکون سے جینے نہیں دیتی ہو تم مجھے؟ کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا انوشا رحمان کا چہرہ نوچ لے۔ جمال صاحب اور نصرت بیگم اس کی تیز چنگاڑ پر گھبرا کر اندر آئے تھے جب وہ ان پر برس پڑی۔ اور آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے، ایسی گھٹیا غلیظ لڑکی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ میری مانیے، ایک کام کیجیے، اسے فلم انڈسٹری میں چھوڑ آئیے، خوش بھی رہے گی اور 4 پیسے بھی کما لے گی، کم از کم میری جان تو چھوٹے گی اس منحوس سے۔ زہر ہی زہر تھا اس کے لہجے میں۔ انوشا کو لگا وہ ایک بار پھر کنویں میں دھکیل دی گئی ہے۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر آنکھیں جیسے خشک جھیلیں ہو گئی تھیں۔ بریرہ رحمان اسے چور چور کرنے کے بعد وہاں رکی نہیں تھی، مگر انوشا کی سانس ضرور اس کے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ نصرت بیگم نے لپک کر اسے سینے سے لگایا جب وہ سسکتے ہوئے بولی، ہم یہاں نہیں رہیں گے خالہ، یہ شہر اب ہمیں راس نہیں ہے۔ ہاں بیٹی، ہم کل صبح ہی شہر چھوڑ دیں گے، یہاں بڑی زمین ہے میرے مالک کی، کہیں نہ کہیں تو آسرا مل ہی جائے گا۔ جمال صاحب نے افسردگی سے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انوشا دیر تک نصرت بیگم کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ اس روز کے بعد شجاع کے لبوں کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مشغول، اس نے ہر وقت گھر سے باہر اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہنے لگا۔ رات میں بھی خاصی تاخیر سے آتا اور چپ چاپ بیڈ روم سے ملک سائڈ روم میں اپنی بیٹی کو لے کر سو جاتا۔ کھانا تو روز ہی باہر سے کھا کر آنا شروع ہو گیا تھا۔ امامہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ شخص چاہے اس کے لیے 1% دلچسپی کا باعث بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے ناراض کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ نہ ہی اس نے دانستہ اسے زخم پہنچانے کی کوئی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی خاموشی پر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اس روز بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب ارسلان کی کال آ گئی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ آج کتنے دنوں کے بعد وہ اسے یاد آئی تھی۔ امامہ خوش ہوئی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور اتنے دن بعد رابطہ کیا کیوں؟ مصروف تھا یار، پاکستان آنے کی تیاری کر رہا تھا اپنے سویٹ ہارٹ کے پاس۔ پھر کیا بننا کیا تھا؟ پہنچ گیا ہوں پاکستان اپنی سویٹی کے پاس۔ سچ؟ وہ اس کی خوشی پر خود بھی خوشی سے چلائی جب وہ بولا، کیوں یقین نہیں آ رہا؟ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ ایئرپورٹ کے باہر۔ تم آ رہی ہو؟ ہاں میں آ رہی ہوں، پلیز وہیں رہنا، کہیں مت جانا پلیز۔ خوشی سے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ ارسلان حیدر نے مسکرا کر کال کاٹ دی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ اس کے مقابل تھی۔ آف وائٹ کلر کے سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس کتنی باوقار لگ رہی تھی وہ۔ ارسلان اسے دیکھتا رہ گیا۔ واؤ، تم تو بہت بدل گئی ہو مون، قسم سے پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ تم بھی تو بدل گئے ہو، پہلے اتنے اسمارٹ تھے، اب کتنے موٹے ہو گئے ہو۔ اچھا؟ وہ ہنسا تھا۔ امامہ آنکھوں میں جگنو لیے اسے دیکھتی رہی۔ یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کسی دوست کے پاس؟ ہاں، کسی دوست کے پاس ہی جاؤں گا۔ اپنی کون سی کوئی جاگیر ہے یہاں؟ کچھ پیسے ہوں گے تمہارے پاس؟ نہیں۔ کیوں؟ اچانک کس نے پوچھا تو وہ بکلائی، ٹیکسی کرنی تھی یار، میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اور مزید پیدل چلنے کا تصور بھی محال ہے۔ وہ مایوس ہوا تھا۔ امامہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا ہوگا، میں تو فرتے مسرت میں اپنا موبائل بےگھر ہی بھول آئی ہوں۔ ٹیکسی کے پیسے بھی وہیں ادا کیے تھے بابا نے، انہیں میں مارکیٹ کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی۔ اوہ، تمہاری تو زندگی سنور گئی ہے، پیسوں میں کھیلتی رہو گی۔ کیا پیسوں سے زندگی سنور جاتی ہے؟ اسے دکھ ہوا تھا جب وہ بولا، ہاں، پیسہ ہی سب کچھ ہے، زندگی، موت، دین، ایمان، دنیا، آخرت، سب کچھ پیسہ ہی تو ہے۔ تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں زندگی میں۔ میرے لیے تو اگر کوئی چیز اہمیت ہے تو وہ محبت ہے، سچے جذبوں سے گنی خالص محبت۔
तुम बस पेंडू की पेंडू ही रहोगी बेवकूफ़। वह इस पर हंसा था। इमामा दुख से इसे देखती रह गई। पैसे का कोई किबला नहीं होता अरसलान, मोहब्बत का होता है। पैसा बहुत मिल जाता है ज़िंदगी में, मोहब्बत नहीं मिलती। कौन कहता है नहीं मिलती? पैसा जेब में हो तो किसी भी शख्स की जान और ईमान ख़रीदा जा सकता है। मोहब्बत की तो औकात ही क्या है। अच्छा अगर ये बात है तो जाओ इमामा हसन की खालिस बेलौस मोहब्बत ख़रीद कर दिखाओ बाज़ार से। इमामा हसन की मोहब्बत ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, वो तो मुफ्त में मिली है, इसलिए तुम्हें कदर नहीं। इसने फ़ौरन तंज़न कहा और बेपरवाही से रुख फेर लिया। कदर है तो यहाँ आया हूँ यार, वरना मेरा क्या पड़ा है यहाँ। अब बताओ भला दोस्त के घर तक कैसे जाऊँगा मैं? वो परेशान हुआ था। इमामा भी फ़िक्रमंद हो गई थी। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देता है। किसी दोस्त को कॉल करो। कैसे कॉल करूँ? 1 रुपये का बैलेंस नहीं है, पता नहीं क्या होगा। मुतफिक्र लहजे में कहता वो बार बार इसकी कलाई में पड़े खूबसूरत कंगन को देख रहा था। इमामा ने कुछ सोचते हुए कंगन उतार कर इसे दे दिए। ये रख लो अरसलान, कुछ रोज़ के लिए तो पैसों का इंतज़ाम हो ही जाएगा। नहीं, तुम्हारा पहले ही बहुत कर्ज है मुझ पर। उफ, बेगानों जैसी बातें मत किया करो। मुश्किल में अपने ही अपनों के काम आते हैं। यह कंगन तो बहुत मामूली है अरसलान, तुम तो मुझसे मेरी जान भी मांग लो तो मैं कभी इनकार ना करूं। इसके लहजे में कुछ था। वो चौंक कर इसे देखने पर मजबूर हुआ। वहाँ इस सादा से चेहरे पर कैसी सच्चाई, कैसा नूर। अरसलान का दिल चाहा वो इसे अपनी ही बाहों में समेट कर इसे मादा परस्त दुनिया से कहीं दूर चला जाए, मगर अगले ही पल इसने सर झटक दिया। वो वक्त जज्बात के बहाव का नहीं था, होश से काम लेने का था। तभी इसने इमामा के हाथ थामे। तुम बहुत अजीम लड़की हो इमामा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो तुम। मुझे तुम पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। बस ज़्यादा ममनून होने और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। इसने आहिस्तगी से हाथ छुड़ाकर इसके कंधे पर हल्का सा मुक्का रसीद किया था। वह सरशार हो गया था। 15-20 मिनट इमामा को वहाँ अपने सामान के पास खड़ा रहने के बाद वो वापस आया तो इसके पास कुछ नोट थे। वो समझ ना सकी कि इतनी जल्दी वो इसे कोई ज्वेलर कैसे और कहाँ से मिल गया। बहुत शुक्रिया, लगता है अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अब घर जाओगी या मेरे साथ चलोगी? वो खुशी दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं घर जाऊंगी, शुजा आने वाले होंगे, तुम जाओ, अब फिर मिलते हैं। चलो ठीक है, आओ पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस फाइल का पता तो नहीं चला होगा? नहीं, वो इस सवाल पर हमेशा शर्मिंदा हो जाती थी। पता था मुझे। इस एसपी का दिल जीत लिया, इसके एतबार पर पूरी उतर गई, दिल में उतर गई। यहाँ तक कि शादी रचा ली मगर फाइल ना ढूंढ सकी। कितनी मज़ाहिया खेज़ बात है। वो हंसा था। इमामा नज़रें चुरा गई। चलो तुम्हारा घर बस गया, मेरी खैर है। अब वो टैक्सी रोक चुका था। इमामा सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। तुम समझते हो मैं ये सब खुशी से कर रही हूँ? मेरी खुशी से तो नहीं हुआ कुछ भी। बहुत मजबूर थी मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में सुरखरू होने के लिए ये सब करना पड़ा मुझे। मगर अब मैं मज़ीद वहाँ नहीं रह सकती। मैं तलाक ले लूँगी इस एसपी से। अब मज़ीद किसी इम्तिहान में पढ़ना गवारा नहीं मुझे। ठीक है चलो। अब गहरी सांस भरते हुए इसने टैक्सी का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया और इमामा सारे रास्ते शुजा हसन से अलहदगी के बहाने सोचती रही। वो घर आई तो शुजा मुस्तरिब सा ऊपर टेरेस पर टहल रहा था। घर के चारों तरफ ड्यूटी देते दर्जनों सिपाहियों ने इसे टैक्सी से अरसलान के साथ निकलते देखा। वो अभी इसे अपना ख्याल रखने की हिदायत करना ही चाहती थी कि वो इससे जान छुड़ाकर जल्दी से दोबारा टैक्सी में जा घुसा और अगले ही पल वहाँ से ये जा वो जा। वो खज्जल सी अंदर आई थी। जिस वक्त इसने लाउंज में कदम रखा शुजा सीढ़ियों पर खड़ा था। वो इसे मुकाबले पाकर ठटकी, कहाँ से आ रही हो इस वक्त और किसके साथ आई हो? इस वक्त वो इसका मुशफ़क़ शोर से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर ही लग रहा था। इमामा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कज़न था मेरा, बाहर से आया, एयरपोर्ट से लेने गई थी इसे। चटाख पूरी वजाहत देने से कबल ही जानदार तमाचा पड़ा था। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। नफरत है मुझे धोखेबाज औरतों से, समझी तुम? अगले ही पल वो धाड़ा था और इसी गुस्से में तेज़ चलता वहाँ से निकल गया। इमामा की आवाज़ इसके जानदार थप्पड़ और गैर मुतवक्का अल्फाज पर देर तक बहाल ना हो सके थे। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।